बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान मुबारक रहमतों बरकतों और मग़फ़िरतों का वो मुक़द्दस महीना जिसका इंतज़ार हर आशिक़ रसूल पूरा साल करता है, अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर बेपाया फ़ज़ल व करम है कि इसने हमें एक बार फिर इस बाबरकत महीने तक पहुँचा दिया। ये वो महीना है जिसमें दिलों को सुकून मिलता है, आँखें अश्कबार होती हैं और बंदा अपने रब के सबसे करीब हो जाता है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये अपने रब के हजूर झुकने, रातों को क़याम करने और अपनी रूह को पाकीज़ा बनाने का महीना है। दिन को रोज़ा हमें सब्र सिखाता है और रात की तिरावी हमें अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से जोड़ देती है। लेकिन अक्सर हमारे जहन में सवालात जन्म लेते हैं कि अगर थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकत पढ़ सकते हैं, और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए, नमाज तरावी पढ़ने का मुकम्मल तरीका नीयत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात यह कि नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। अहादीस मुबारका में आता है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि शरीयत के अहकामात में जहाँ मर्दों को मुखातब किया गया है, वहाँ अक्सर जगहों पर ख़वातीन भी शामिल होती हैं। मोहतरम नाजरीन, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ें क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज़ से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। मोहतरम नाजरीन, इशा की जब आप 4 रकत फ़र्ज़ और 2 रकत सुन्नत पढ़ चुके हों तो इसके बाद फिर आप 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगे और इसमें 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ें। अगर 4 रकत एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल तरीका जो सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन से साबित है वो यही है कि 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ें। और इसमें यह होता है कि 2 रकत और फिर 2 रकत, जैसे ही 4 रकत मुकम्मल होंगी, अब 4 रकत के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है जिसे तरवीह कहा जाता है। इसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह या दरूद पाक या फिर तरावी की मखसूस तस्बीह सुबहान ज़िल मुल्क वल मलाकूत अगर वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकत के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है ताकि जिस्म को राहत मिले। इसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकत करके 20 रकत और हर 4 रकत पर थोड़ी देर आपने वक्फा करना है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान सा तरीका है। जो भी आपको कुरान करीम का हिस्सा याद हो, जो आपको कुरान करीम की सूरतें याद हैं, वो आप नमाज
تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ قرآن کریم کا پڑھنا یا سننا تراویح میں بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر حفظ یاد نہ ہو تو چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اسی طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں اسی ترتیب پر، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، تو اسی طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، اگر چاروں کل یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک کل کر کے چاروں کل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی اگر کوئی اسلامی بہن ہے جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے چاروں کل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ یہی صورت تلاوت کر لیں۔ آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت عربی الفاظ تو ہمیں آتے ہی نہیں ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عشاء کے بعد تراویح پڑھ رہی ہیں یا رہے ہیں، تو یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتی یا کرتا ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے۔ وتر نہیں پڑھیں گے کیونکہ وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو سورت یاد ہو، ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کریں گے ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت اور اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ سورہ ناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں گے، یعنی دوسری رکعت میں ایسی سورت پڑھیں جو قرآن کریم کی ترتیب میں پہلے آتی ہو۔ اس طرح کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ترتیب کے ساتھ آپ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور دونوں سجدے کریں۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد
اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح، اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز کا طریقہ وہی ہے جو نفل یا سنت کا ہوتا ہے۔ اس طرح دو رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا مسنون طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنی آنکھ کھلنے پر بھروسہ ہے تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں، کیونکہ آخر نماز وتر کو بنانا مستحب ہے۔ لیکن اگر سحری میں آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو تو تراویح کے فوراً بعد ہی وتر پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑنا گناہ اور قابل ملامت ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد سے 20 رکعت کا ہی معمول رہا۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی شدید جسمانی عذر ہے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر تراویح میں رعایت لی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ پورے سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ اگر مجبوری ہو تو 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 بھی پڑھیں، 16 بھی پڑھیں، لیکن 8 کے عدد کی کوئی خاص شرعی حیثیت تراویح کے معاملے میں نہیں ہے۔ یہ جو صحیح بخاری میں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ دراصل تہجد کی نماز کا ذکر ہے، جس کا تراویح سے الگ مقام ہے جمہور علماء اکرام کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کے جو فتاویٰ ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت تراویح 20 رکعت ہی ہیں، تو اس میں 8 کے عدد کی کوئی خاص قید نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عام حالات میں تندرست انسان کو 20 رکعت ہی معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو یاد رکھیں نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ 20 رکعت پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، لیکن عذر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا مفصل طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں اور مسائل سمجھ آ گئی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے اور تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان تمام کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمیں رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے ہمارے رکوع سجود کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اختلاف سے بچا کر سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش
گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔